अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फाकर में खुश आमदीद। हुकूमत 9 जून को फेडरल बजट पेश करने जा रही है और कौमी इक्तिसादी जायजे पर मबनी एक रिपोर्ट जो है वो कल 4:30 बजे जो है वो पेश की जाएगी और उसके बाद जनाब बजट के ऊपर जो बहस का आगाज़ है वो शुरू हो जाएगा और तकरीबन 28 जून तक जो बजट है उसके ऊपर बहस जो है वो ना सिर्फ कंप्लीट हो जाएगी बल्कि उसके बाद बजट को बाज़ाब्ता तौर पर जो मंजूर कर लिया जाएगा और उसके बाद बजट नाफिजुल अमल हो जाएगा। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब इस बजट की कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्या वजह है कि मैं आपको जनाब ये बता रहा हूँ कि बजट इस तारीख को पेश होगा, इस तारीख को इक्तिसादी जायज़ा होगा, इस तारीख को जनाब बहस समेटी जाएगी, इस तारीख को बजट पेश होगा, उसके बाद सुबह ही असम्बलियाँ जो है वो बजट पेश करेंगी और तकरीबन 10 जुलाई तक ये सारे का सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा। और ये कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा है यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन मौजूदा हालात में ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि अभी तक इस बारे में कन्फ्यूजन मौजूद है कि ये हुकूमत कब तक चलेगी और क्या वाक़तन अक्टूबर के अंदर इंतखाबात होंगे। क्योंकि अगर 10 जुलाई तक ये सारे के सारे अमल ने, इस सारे के सारे प्रोसीजर ने मुकम्मल होना है और हुकूमत की आइनी मुद्दत जाके 12 अगस्त को ख़त्म होनी है, इसका मतलब ये होगा कि बजट की मंजूरी के बाद मौजूदा हुकूमत के पास जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा कम रह जाएगा। और इस कम टाइम के अंदर ये भी मुमकिन है कि जो हुकूमत है वो 12 अगस्त से पहले पहले ही रुखसत हो जाए और ये भी मुमकिन है कि एक ऐसा शख्स वज़ीर आज़म बन जाए, निगरान वज़ीर आज़म, जो मोहसिन नकवी साहब की तरह या दूसरे तो खैबर पख्तूनख्वा के तो वज़ीर आज़म वज़ीर आला जो हैं आज़म खान, उनका तो नाम भी किसी को नहीं मालूम कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई हुकूमत मौजूद है भी या नहीं। इसका मतलब ये है कि एक नया सेटअप है वो मार्ज़ वजूद में आ जाएगा और फिर इस नए सेटअप ने इस बात का फ़ैसला करना होगा कि इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे या अगले साल मार्च में होंगे। क्योंकि इस सारे सिचुएशन के अंदर आज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और अहम तरीन मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ साहब ने इस सारी सिचुएशन के ऊपर इजहार बेबसी कर दिया है। ओपन लीडर ने कहा जनाब 14 मई को इंतखाबात होने थे, वो नहीं हुए, अब ये इंतखाबात कब होंगे इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। अलबत्ता 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से जो फैसला है वो तारीख के अंदर लिखा जाएगा और ये बात भी साबित हो जाएगी कि जनाब 90 दिन से आगे इंतखाबात नहीं लेके जाए जा सकते। लेकिन अब तो इंतखाबात 14 मई से आगे चले गए हैं और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता और सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जनाब इलेक्शंस हम जो मर्ज़ी फ़ैसला दे दें, इलेक्शंस जो हैं वो कम अज़ कम अभी होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो फिर क्या होगा। और अगर इस सवाल का आपने जायज़ा लेना है कि जनाब फिर क्या होगा, तो उसके लिए हमें कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी होगी और ख़ास तौर पर किंग्स पार्टी के बारे में हमें ये जो 100% उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि किंग्स पार्टी के ऊपर बात करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जनाब क्या किंग्स पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नेमुल बदल साबित हो सकती है। और अगर नेमुल बदल साबित हो सकती है तो फिर हम ये बात सेफली कह सकते हैं कि जनाब इलेक्शंस कब होंगे। लेकिन एक और सवाल को मद्देनज़र रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनाब किंग्स पार्टी का किंग कौन होगा, वो कौन होगा जो हिज मास्टर वॉइस के ऊपर अमल दरामद कर सकेगा या बतौर किंग अपनी पार्टी को चला सकेगा। और अगर हम ये कहें कि जनाब जहांगीर तरीन साहब इस किंग्स पार्टी को हेड करेंगे या इस किंग्स पार्टी के ज़रिए वो बादशाह बनेंगे यानी किंग बनेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये किंग्स पार्टी नहीं है। क्योंकि अगर किंग्स पार्टी ने किंग बनाना है, अभी उसका तयन करना है कि किंग कौन होगा, तो फिर इसको तरीन पार्टी तो कहा जा सकता है, किंग्स पार्टी नहीं कहा जा सकता। और जहाँ तक तरीन साहब का मामला है, ये भी जो मौजूदा हालात हैं इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिकी नज़र आता है। ट्रिकी इन अ सेंस कि जहांगीर तरीन साहब बादशाह गर बन सकते हैं और उसके अंदर कोई इसमें दो राय नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब में सलाहियत भी है, उनके पास जो उसके लिए जो दरकार फंड्स हैं वो भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ उनकी पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स हैं वहाँ तक उनकी रसाई भी मौजूद है। और ये रसाई इससे पहले भी मौजूद थी और मैं आपको माजी के अंदर लेके जाऊंगा जहां पर जब नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ साहब के दौर में सऊदी अरब एक डील के तहत भिजवाया गया था, तो उसके बाद भी इलेक्शंस के लिए एक किंग्स पार्टी मार्ज़ वजूद में आई थी। और हम्माद अज़हर साहब के जो वालिद साहब हैं मियां अज़हर साहब, जिनकी अबडक्शन के हवाले से भी रिसेंटली जो गुफ्तगू चलती भी रही है,
میاں اظہر صاحب نے اس کنگز پارٹی کو ہیڈ کیا تھا اور نواز شریف صاحب کی پارٹی سے بہت سارے لوگوں کو توڑا تھا اور انہوں نے اس وقت کی ایک کنگز پارٹی بنائی تھی اور اس وقت وہ کنگز پارٹی خاصی حد تک طاقتور تھی کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ جو کنگز پارٹی ہے اس کا کنگ کون ہے، اور کنگ اس وقت ایوان صدر میں بطور پریزیڈنٹ موجود تھا، یعنی جنرل پرویز مشرف صاحب اس وقت وہ چیف ایگزیکٹو تھے، جنرل پرویز مشرف صاحب موجود تھے، اور جنرل پرویز صاحب اگر موجود تھے تو اس کے اندر ابہام کوئی نہیں تھا کہ جناب یہ جو کنگز پارٹی ہے یہ طاقت کہاں سے حاصل کری ہے، لیکن اس کے باوجود کنگز پارٹی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پائی تھی۔ ایک جانب مسلم لیگ نون کو توڑ کر کاف لیگ بنائی گئی تھی، تو دوسری جانب اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو بھی توڑ کر وہاں سے پیٹریاٹ نکالی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ کنگز پارٹی نے جا کر ایوان کے اندر بڑی تھن سی میجورٹی شاید 1 ووٹ کی وہ حاصل کی تھی۔ اب اس سینیریو کے اندر میاں اظہر صاحب جو اس وقت پارٹی کے ہیڈ تھے اور وہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ نیک ایماندار شخصیت تھے، وہ بھی کنگ کو سیٹسفائی نہیں کر پائے تھے، اور کنگز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق انہیں جو الیکشنز تھے اس کے اندر ان کو شکست ہوئی تھی، اور پھر کنگز نے اپنا ایک بندے کو نومینیٹ کر دیا تھا کنگز پارٹی کو ہیڈ کرنے کے لیے، اور وہ چودھری شجاعت حسین تھے۔ اب اس ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے کنگ کا تعین بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس وقت ملک میں جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ان کے دائیں جانب بیٹھتے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب ان کے بائیں جانب بیٹھتے ہیں۔ اب کنگز پارٹی کو اگر بننا ہے تو اس کے لیے آصف زرداری صاحب بھی چوائس ہو سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی چوائس ہو سکتے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی چوائس ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان کا تال میل اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی موجود ہے۔ لیکن ان 3 شخصیات کی موجودگی میں اگر کنگز پارٹی بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 3 شخصیات ہیں اس میں سے میجورٹی یعنی 1 یا 2 شخصیات ایسی ہوں گی، یا 1 یا 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جو کنگ کے لیے شاید موجودہ حالات میں فیزیبل نہیں ہوں گے، اور اس ساری سچویشن کے اندر کنگ کا تعین کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کنگ کا تعین نہیں کریں گے تو پھر کنگز پارٹی کے حوالے سے کوشچن بنیں گے، اور یہیں پر جہانگیر ترین صاحب کی اہلیت کے اوپر سوال آتا ہے۔ میں اس حوالے سے اہلیت کی بات نہیں کر رہا کہ جناب وہ پارٹی نہیں چلا سکتے، وہ یقینی طور پر پارٹی چلا سکتے ہیں، لیکن ان کے راستے میں رکاوٹ ہے پاناما کیس کا فیصلہ اور میاں نواز شریف۔ آپ پوچھنا چاہیں گے کیسے؟ تو جناب پاناما کیس کے اندر نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا اور تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ایسے ہی ایک مقدمے میں تاحیات نااہلی ملی تھی، اور اس نااہلی کا اگلا مرحلہ جو نواز شریف صاحب کو ملی تھی وہ تھی ان کی بطور پارٹی ہیڈ اہلیت کو بھی چیلنج کرنا۔ اور یہاں پر ثاقب نثار صاحب نے جو انٹرپریٹیشن کی تھی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت جماعت کے صدر کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بندہ رکن پارلیمنٹ بننے کا اہل نہیں ہے وہ کسی پارٹی کو ہیڈ کرنے کا بھی اہل نہیں ہے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب اگر یہی فارمولہ اپنایا جائے گا جناب جہانگیر ترین صاحب کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بھی کسی پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کے اوپر بھی نواز شریف صاحب کی طرح نااہلیت ان کی موجود ہے، وہ بھی تاحیات نااہلی ہے، اور اس تاحیات نااہلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت رکن پارلیمنٹ بننے کے بھی اہل نہیں ہیں، اور اگر وہ رکن پارلیمنٹ بننے کے اہل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو ایز چیئرمین یا ایز پریزیڈنٹ رجسٹر کرانے کے بھی اہل نہیں ہیں۔ لہٰذا جہانگیر ترین صاحب کے لیے کنگ بننے کا امکان تو ہو جاتا ہے ختم، اور اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کا چیئرمین جہانگیر ترین صاحب نہیں ہوں گے بلکہ کوئی اور ہوگا، کوئی اور پولیٹیکل شخص ان کو جو ہے وہ پولیٹیکل فیس سامنے آئے گا جو ان کی پارٹی کو ہیڈ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کسی اور کی ہوگی، جہانگیر ترین صاحب کی نہیں ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ وہ اکثریت کو اپنے پاس ہولڈ کریں گے، وہ جو مجلس عاملہ بنائیں گے یا جو کور کمیٹی بنائیں گے وہاں پر اپنے ہی لوگوں کی وہ اکثریت بنائیں گے، تاکہ وہ جو ایک ڈی فیکٹو قسم کا چیئرمین ہوگا، پریزیڈنٹ ہوگا، وہ کسی جگہ پر دائیں بائیں ہلے نہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب وہاں پر موجود نہیں ہوں گے، اس کنگز پارٹی کو بطور چیئرمین یا بطور لیڈر ہیڈ نہیں کریں گے، تو پھر کون کرے گا؟
یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور ابھی تک جہانگیر ترین صاحب کی جماعت کے اندر جن لوگوں کی طرف سے یا جن لوگوں کا نام سامنے آ رہا ہے کہ وہ پارٹی کو جوائن کریں گے یا پارٹی کے اندر شامل ہوں گے یا ان کے گروپ میں شامل ہوں گے، ان میں ایسا کوئی قدآور شخصیت نظر نہیں آ رہی جو جہانگیر ترین صاحب کے مقابلے میں اس پارٹی کو لیڈ کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے، ابھی تک وہ کاغذات میں موجود ہے، وہ کیسے بن پائے گی اور وہ کس طریقے سے نتائج دے پائے گی اگر جہانگیر ترین صاحب ان کے اوپر اس کو ہیڈ نہیں کر پائیں گے؟ تو اس کا بڑا سیدھا سا لاجیکل جواب بنتا ہے کہ جناب حکومت کی طرف سے تو بھی تازہ یہ جو سپریم کورٹ ججمنٹ ریویو ایکٹ ہے اس کو منظور کیا گیا ہے۔ تو جناب آج وہ ججمنٹ ریویو ایکٹ کے حوالے سے کل 3 اچانک درخواستیں دائر بھی کی جاتی ہیں کچھ نامعلوم افراد کی طرف سے، اور ان درخواستوں کو ایڈمٹ بھی کر لیا جاتا ہے اور آج اس کی سماعت بھی کر لی جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک ہم خیال بینچ بھی بنایا جاتا ہے، 3 رکنی بینچ۔ اب یہ وہی 3 رکنی بینچ ہے جو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے مقدمے کی سماعت بھی کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر بھی جناب عمر عطا بندیال صاحب، جناب اعجاز الحسن صاحب اور جناب منیب اختر صاحب شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج نہیں تو کل یہ جو سپریم کورٹ کا یہ جو پارلیمنٹ کا بل ہے ججمنٹ ریویو ایکٹ، یہ بھی اسی فیصلے کا شکار ہو سکتا ہے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہوا، یعنی اس کے اوپر بھی حکم امتناع جاری ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر حکم امتناع جاری ہو سکتا ہے تو پھر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی بھی آپ بھول جائیں اور جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے پارٹی چیئرمین بننے یا پارٹی کا پیٹرن ان چیف بننا، دونوں ہی معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو سوال وہیں پر موجود ہے کہ جناب کون ہیڈ کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنگ نے اصل میں کچھ پلان کوئی اور سوچ رکھا ہے۔ یہ تو سارے پیادے ہیں، یہ تو سارے مورے ہیں جو چیس بورڈ کے اوپر بچھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کنگ جس نے یہ تمام فیصلے کرنے ہیں وہ اس وقت اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس کر رہا ہو، وہ اپنی کور کمیٹی کے پاس بیٹھا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کور کمیٹی آج یا کل اس کو ایک جو پلان ہے مکمل طور پر وہ چاک آؤٹ کر کے دے دے اور اس پلان کے اوپر وہ عمل درآمد کرے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے 9 جون کو، تو یہ بجٹ جب منظور ہوگا اور اس کے بعد یہ جو پروونشل اسمبلیز بجٹ منظور کریں گی، کیونکہ اس کے بعد بھی ان کی بھی آئینی مدت کم و بیش اسی کے آگے پیچھے ختم ہوگی، یعنی اگست میں، تو اس کے بعد 4 صوبوں کے اندر انتخابات ہونے ہیں جو ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کنگز پارٹی بنے گی، اس کو ہیڈ کرنے کے لیے جو شخصیت سامنے آئے گی وہ 29 جون سے لے کر 10 جولائی کے درمیان ممکنہ طور پر سامنے آ سکتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 جولائی کے بعد ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے ایسا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جس نے 12 اگست کو ختم ہونا ہے وہ 15 جولائی کو ختم ہو جائے، وہ 20 جولائی کو ختم ہو جائے، وہ 25 جولائی کو ختم ہو جائے، یا وہ خود اسمبلیوں کو کہیں جناب اب الیکشنز کراؤ، بس بہت ہو گئی۔ اور اس کے لیے ہمیں بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ بات سننے کو مل رہی ہے۔ احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشنز کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، خرم دستگیر یہ کہتے ہیں کہ جناب اکتوبر کے اندر الیکشنز کرائیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں الیکشنز کرائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اکتوبر میں الیکشن کرانا ہے تو پھر جولائی کے اندر آپ کو اسمبلیوں کو ختم کرنا پڑے گا، تبھی اکتوبر کے اندر الیکشن ہوں گے، کیونکہ اگر اگست کے اندر ختم ہوں گے پھر اکتوبر کی جگہ پر نومبر آ جائے گا، اور نومبر میں الیکشنز ہونا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ وہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر موسم سرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جولائی کے اندر یہ لوگ گھر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جولائی کے اندر ایک نگران سیٹ اپ بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نگران سیٹ اپ کو ہیڈ کرے گا ممکنہ طور پر وہ اسی یہ جو کنگز پارٹی ہے اس کے بارے میں فیصلے کرے گا، کیونکہ جو نگران بنے گا وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتا، لیکن وہ ایک ایسا چہرہ ضرور ہو سکتا ہے جو اس کنگز پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ کر سکے، یا یہ جو الیکشنز ہوں اس کے بعد وہ جو چارج ہے وہ کسی نئے بندے کو دے کے وہ جناب کنگز پارٹی کو ہیڈ کرنا شروع کر دے۔ ممکنات ہیں، یہ دنیا عالم ممکنات ہے۔ یہ جو میں نے اس وقت مختلف طریقوں سے بات آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی کنگز پارٹی کے کنگ نے فیصلہ نہیں کیا
کہ اس کی کنگز پارٹی کو کون چلائے گا، اور یہ آنے والے 2 دن اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یعنی 7 اور 8 تاریخ، ان دونوں کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کنگز پارٹی کے بارے میں کنگ نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کنگ کو کنگز پارٹی کے اندر کون ریپرزینٹ کرے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔